मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, पंजाब भर की तरह शहर लाहौर में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। अगर आपके बच्चे पोलियो के कतरे पीने से रह गए हैं तो करीबी हेल्थ सेंटर जाकर बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं और अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाइए। जबकि दूसरी जानिब कुछ शहरियों के मसाइल की बात की जाए तो हर गुजरते दिन के साथ मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। शहर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है और इस जानलेवा गर्मी में जीना मुहाल होकर रह गया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो चुके हैं। जबकि लेस्को की जानिब से मुसलसल बताया जाता है कि बिजली की कोई कमी नहीं है। अगर बिजली पूरी है तो शहरियों तक क्यों नहीं पहुंच पाती? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले हैं कि मसाइल कहाँ कहाँ हैं, कब तक हल हो जाएंगे और कब तक आवाम का इस अजियत से जान छूट जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना केसेस में कमी के बाद खेलों की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से विमेन हॉकी के नुमाइशी मैचेस गुज़िश्ता रोज़ खेले गए हैं। खातिन खिलाड़ियों ने खूब जोश और जज्बे से कौमी खेल में महारत दिखाई है। अवैस वर्क की रिपोर्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन विमेन विंग के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की मुनासबत से नेशनल हॉकी स्टेडियम में नुमाइशी मैच खेला गया। जीएम हॉकी फेडरेशन तंजीला आमिर चीमा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी विमेन हॉकी फेडरेशन कर्नल रिटायर्ड आसिफ खोकर और डीडी स्पोर्ट्स चांद परवीन ने भी मैचेस देखे। नुमाइशी मैचेस में फातिमा जिना 11 और राना लियाकत 11 मद्दे मुकाबिल थीं। दूसरे नुमाइशी मैच में स्पोर्ट्स बोर्ड 11 और PHF 11 का टाकरा हुआ। खातिन हॉकी प्लेयर्स का कहना था कि इतने अरसे बाद खेलने का मौका मिला। 14 अगस्त की मुनासबत से खेल कर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग काफ़ी देर बाद स्टेडियम में आए हैं और ट्रेनिंग करके काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है। और गर्ल्स किसी भी और फीमेल किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। मुझे खेल के बहुत अच्छा लग रहा है। वुमेन्स हमेशा से खेलती आई हैं और ऐसे ही खेलती रहेंगी और आइंदा भी इसी तरह की गेम होती रहेगी। बहुत मंथ्स बाद हमें मौका मिला कि हम दोबारा 14 अगस्त के हवाले से आज मैच कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तंजीला आमिर चीमा का कहना था कि पाकिस्तान के कौमी खेल में खातीन भी शाना बशाना खेल रही हैं। कोरोना के बाद पहला मैच खेला जा रहा है। बच्चियां इतनी खुश, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक्टिविटी लेकिन SOPs के अंडर रहते हुए हम इन मौके जो हैं बच्चियों को देंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ अल्लाह करे ये सारे हालात बेहतर है और हम लोग इस चीज़ को फॉलो करें तो मजीद एक्टिविटीज़ जो हैं वो खवातीन की होंगी। दोनों नुमाइशी मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए। खातीन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कैमरामैन राजा सलमान के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और प्लेयर्स की खुशी भी आपने देखी कि इतने अरसे के बाद जब उन्होंने दोबारा से ग्राउंड में कदम रखा तो वो कितनी ज़्यादा पुरजोश हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे जी मौसम के हाल की। तो मौसम के मिजाज तो अनोखे हैं, कभी नरम है कभी गर्म है। आज सुबह से देखा है कभी बादल आ जाते हैं, कभी सूरज आबोताब के साथ चमकना शुरू हो जाता है। मगर भी हवाओं का सिलसिला भी सुना है कि गुज़िश्ता रोज़ से ही शहर में दाखिल हो चुका है। लेकिन बारिश कब बरसाएगा, बात करेंगे जुनैरा लियास से। जुनैरा, बताइएगा महकमे मौसमियात से क्या खबर लाई हैं आप? बिल्कुल इतना ये तो कहा जा रहा था कि मानसून का सिलसिला जो है गुज़िश्ता रात शाम से शहर में दाखिल हो गया और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आज से जो है बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज सबसे सूरज के मिजाज में कुछ और ही बताते दिखाई दे रहे हैं और सबसे हमने देखा कि सूरज आंखें दिखा रहा है और गर्मी की शिद्दत में गुज़िश्ता रोज़ से ज़्यादा इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्योंकि कल जो है मौसम अबरआलूद होने की वजह से जो है मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार भी रहा और सारा दिन हवा का सिलसिला भी उसका साथ देता रहा। लेकिन आज सुबह हमने देखा कि हवा जो है तकरीबन ना होने के बराबर चल रही थी। लेकिन अभी जो है 4 से 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसमें नमी का तनासब जो है 80% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यकीनन जब एक मानसून के सिलसिले में इस तरह की हीट वेव आती है तो उसके बाद बारिश होने के इम्कान मज़ीद बढ़ जाते हैं। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से तकरीबन 30 से 40% इम्कान जो है ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आज मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। लेकिन जो अच्छी बारिश है वो कल और परसों के रोज़ देखी जाएगी। पहले ये कहा जा रहा था कि बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होगा और तेज़ बारिश आज देखी जाएगी। लेकिन अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि बारिश का सिलसिला जो है कल से बरसना सही तरह से शुरू होगा और आज जो है सिर्फ चंद इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, तेज़ बारिश देखी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल लाहौर पे वो बारिश नहीं बरसने वाली है। दरजात के हवाले से बात करें तो कम से कम दरजा जो है वो 28 रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 आने के इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन इसी टाइम से कहा जा सकता है कि गर्मी की शिद्दत भी हम देख रहे हैं कि कल की निस्बत हमें ये बताइए कि महकमा मौसमियात की जानिब से मुसलसल ये बताया जाता रहा है कि इस साल गुज़िश्ता सालों की निस्बत 20% ज़्यादा बारिशें होने वाली हैं। लेकिन अभी तक जो मुझे महसूस हो रहा है गुज़िश्ता साल जितनी बारिश भी नहीं हुई और मौसम खुश्की चल रहा है।
क्या ऐसा ही है? क्या कहती है महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स? बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मानसून शुरू होना था तो उससे पहले ये कहा जा रहा था कि इस साल जो है अच्छे स्पेल्स देखे जाएंगे और 20 से ज़्यादा स्पेल्स देखे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मानसून के जितनी भी पेश हुई अभी तक महकमा मौसमियात की जानिब से की जा रही हैं सिर्फ 2 स्पेल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग बरसे, लेकिन उसके बाद हमेशा ऐसा हुआ है कि जब बारिश का कहा गया बारिश नहीं बरसी और उसके बाद यहाँ 1 रोज़ बाद बरसती हैं, 2 रोज़ बाद बरसती, जिससे कि आज के स्पेल के बारे में भी कहा जा रहा था कि 18, 19, 20 जो है तेज़ बारिशों के स्पेल जो हैं वो बरसने वाले हैं, लेकिन आज सुबह से तो हम देख रहे हैं कि सूरज आंखें दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जैसे ही उनसे ये बात की जाती है कि 20 से ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी, क्योंकि गुज़िश्ता साल अगर बात करें तो तकरीबन 200 मिलीमीटर प्लस जो है बारिशें रिकॉर्ड की गई, लेकिन अभी कोई भी बारिश उस नौयत की तो नहीं देखी गई। अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 180 मिलीमीटर जो है वो देखी गई है। जब भी बात करें कि लाहौर पूरा डूब चुका था तब भी, लेकिन पिछले साल इससे कई ज्यादा तेज बारिशें भी हमने देखी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैर इलियास, आप हमारे साथ मौजूद रही और हमें बता रही थी जी अभी तो जितनी बारिशें हो चुकी है गुज़िश्ता साल की निस्बत उतनी बारिशें ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की गई और महकमा मौसमियात की पेशगोइयाँ मुसलसल गलत साबित हो रही है। जब भी कहा जाता है महकमा मौसमियात की जानिब से कि अच्छी तेज़ बारिश बरसने वाली है, यकीन जानिए सूरज भी चिड़ में आबोताब के साथ चमकना शुरू कर देता है। और जब महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जाता है जी घुटन रहेगी, हब्स रहेगा, सूरज चमकेगा, उस दिन बारिश हो जाती है। ये वैसे अजीब सी सिचुएशन है, मौसम की भी है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जहां दुनिया के मुताबिद ममालिक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आयद पाबंदियों में नरमी हो रही है, वहीं इस अमर पर भी तवज्जो मरकूज है कि इस वबा की दूसरी लहर का आना किस हद तक मुमकिन है और क्या दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है या नहीं। जैसा कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में कदरे बेहतरी आ गई है और कोरोना से मुतासरा ममालिक में इस वक्त पाकिस्तान का 15वां नंबर है, मगर 10 अगस्त के बाद से जब से लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म करते हुए तमाम कारोबारी सरगर्मियों को बहाल करने का फैसला हुआ है, तो एक बड़ी तादाद में लोगों की जानिब से गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है और लोगों ने इस दौरान जिस तरह से SOPs की धज्जियां उड़ाई हैं उसके बायस कोरोना वायरस फैलने का खदशा दोबारा से बढ़ गया है। और महकमे सेहत की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर से खबरदार करते हुए इंतजामिया को पंजाब भर में स्मार्ट सैंपलिंग के लिए भी लिख दिया गया है और दूसरी जानिब लाहौर के 70% इलाकों के सीवरेज में कोरोना वायरस पाए जाने का नया इंकशाफ भी सामने आया है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि लाहौर शहर में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। प्रोग्राम में इसी हवाले से हम डिटेल बात करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर ताहिर याकूब साहब हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शौकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं आप कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, लोगों के रवैये, दूसरी लहर का कितना खतरा? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि बाकी दुनिया में दूसरी लहर का खतरा है, बाकी दुनिया में काफ़ी जगहों पर दूसरी लहर आ चुकी है। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा जो ज़िंदगी में समझने का और सीखने का तरीका है वो ये है कि हम तारीख़ से सबक हासिल करते हैं और हम अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात जो हैं उनसे सबक हासिल करते हैं। तो तारीख़ हमें बताती है कि इस किस्म की बीमारियों में दूसरी लहर आने का हमेशा इम्कान होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि दुनिया के बेशतर ममालिक में दोबारा से ये बहुत तेज़ी से फैलने लगे। जैसे आपके जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में कल भी 54,000 मरीज इसके डायग्नोज हुए। तो इसी को दूसरी लहर कहते हैं ना। तो हमें अब सीखना ये है कि तारीख से हमने सीख लिया दूसरी लहर आने का बहुत इम्कान होता है, इर्द गिर्द के माहौल से हमने देख लिया कि दूसरी लहर आ रही है। तो अब हमारे पास जो वाहिद ऑप्शन बचती है वो ये है कि ख़ुद को उसके लिए तैयार करें। इसकी तैयारी का सिलसिला ये था कि एक तो होता है कि लोगों को अवेयरनेस दें, उनको नॉलेज दें, तो वो तो हमने पहली स्टेज में काफ़ी कर लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन होती है, लोगों ने समझा कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रही है और मुसलसल अच्छी खबरें आ रही थी। तो इंटरनेशनल मीडिया तो आपको पता है हमारे लोगों की एक्सेस नहीं है। बहुत से लोग अपना टीवी देखते हैं, अपना रेडियो सुनते हैं, इर्द गिर्द गपशप मारते हैं, तो इंटरनेशनल न्यूज़ को तो फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। तो उन लोगों को अब हमें बताना होगा कि ये एक रियल ख़तरा है, ये कोई तख़य्युलाती ख़तरा नहीं है और ये हो सकता है और इसके होने के बहुत कवी इम्कानात हैं। सही। जहाँ तक ताल्लुक है कि दूसरी वेव ज़्यादा खतरनाक होगी, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, इसलिए कि अब हम पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा तैयार हैं। हमारे लोगों को भी इसका इल्म है, हमारे अस्पताल में प्रोफेशनल्स का नॉलेज हमने बढ़ाया, हमने वो तैयारियाँ कर ली, जैसे केस रिपोर्ट होंगे, जैसे हम डिटेक्ट करेंगे, जैसे हम सैम्पलिंग करेंगे,
جو ہمیں شروع میں تکلیفیں آئیں, جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں, ان سے ہم نے سیکھ لیا. اب ہمارے SOPs مکمل ہیں. سو اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ دوسری ویو زیادہ خطرناک ہوگی. خدشہ تو موجود ہے ڈاکٹر؟ خدشہ بالکل ہے, اور وہ بالکل حقیقی خدشہ. ہاں ٹھیک. ڈاکٹر صاحب 70% آبادی کے جو سیوریج ہیں اس میں کرونا پازیٹیو آ رہا ہے. جی شکریہ. ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, یا جس طرح بھی لاک ڈاؤن ہوتے رہیں, تو اس کے لیے ہمارا پلاننگ تھی کہ ایک اسمارٹ سرویلنس بھی تو ہونا چاہیے نا. تو اسمارٹ سرویلنس میں ہم نے دیکھا کہ پھر پہلے جو اسٹول سیمپل ہیں 2-3 ہاسپٹل کے ہم نے لیے, ان میں سے وائرس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے بعد وہاں کے سیوریج سے کیا. پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ وی گو فار دا جو واسا ہے وہاں جائیں. تو ہم نے انہی دنوں میں لاہور کے 2 ایریاز تھے جہاں لاک ڈاؤن چل رہا تھا, تو وہاں کے ہم نے سیمپل لیے اور وہاں سے ہمیں وائرس کنفرم ہو گیا کہ سیوریج میں آتا ہے. پھر ہم نے واسا والوں کے ساتھ مشورہ کیا, اور لاہور کے اندر واسا کے کوئی 108 کے قریب ڈسپوزل پمپ ہے یا لفٹ اسٹیشن ہے. ان میں سے ہم نے جب وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ یہ سرپرائز کہ 70% جو سارے ڈسپوزل پمپ تھے وہ پازیٹیو تھے اس کے لیے. اور پھر ہم نے بیک ٹریکنگ کی, جو اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم دونوں کیا. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک خاص ایریا لاہور کا ہے جہاں وائرس اگین اینڈ اگین ہمیشا پازیٹیو آ رہا ہے. تو وہاں سے پھر ہم نے اس کو فردر پھر اسٹریٹ تک گئے, اسٹریٹ سے گھروں تک گئے. تو اب ہم بڑی آسانی سے. کون سا علاقہ ہے یہ؟ ہاں جی, یہ 2 علاقے, ایک ہماری ہے یونیورسٹی UMT, آپ نے سنا ٹاؤن شپ کے اندر یونیورسٹی ہے, اس کے سامنے ایک ڈسپوزل پمپ ہے. وہاں وہ اگین ہمارا ہمیشہ وہ پازیٹیو آتا تھا. وہاں سے پھر ایک فیصل گارڈن ساتھ اس کے ایک ٹاؤن ہے, فیصل گارڈن کی ایک اسٹریٹ ہے, اسٹریٹ کے اندر کوئی 85 گھر ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ہمارے لوگ یا ہم لوگ کس بھول میں ہیں, کیونکہ ہم لوگ وہاں پر بھی سیکنڈ ویو دیکھ رہے ہیں جو کہ جن کو سویلائزڈ کنٹریز کہا جاتا ہے, بڑا مینرائزڈ پیپل کہا جاتا ہے کہ وہ قانون کو فالو بھی کر رہے ہیں, گھر سے باہر انہوں نے بغیر ماسک کے تو نکلنا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو SOPs جس طرح سے اب تو ہو ہی نہیں رہا امپلیمنٹیشن. ہاں یہ دیکھیں, یہ کچھ انسانوں کی نیچر بھی ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ باقی دنیا میں لوگ, کورونا نے بہت کچھ ایکسپوز کر دیا. جن کو ہم بڑے سویلائزڈ اور بڑے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے تھے وہ بھی سامنے آ گئے. امریکہ میں بھی ہڑتالیں ہوئیں, انہوں نے کہا ہم نے گھروں میں نہیں بیٹھنا, پابندیاں ختم کریں. تو بات یہ ہے کہ ہیومن نیچر کے خلاف جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اب ہم اس سٹیج پہ ہیں جب ہم ڈینائل پہ ہیں, کیونکہ لوگ ہمارے پہلے ہی سے, اور پھر ہمارا اس لیے زیادہ مشکل کام ہے کہ جس وقت کرونا آیا ساتھ ہی لوگوں نے کانسپریسی تھیریز, لوگوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی سازش ہے, اور یہ سارا کچھ چلا ہے. تو عام آدمی جیسے میں نے بتایا جس کی سمجھ بوجھ ذرا کافی کم ہوتی ہے, تو وہ تو پہلے ہی بلیو نہیں کرتے تھے کرونا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹرز تو ٹیکے لگا کے مار رہے ہیں اور لاشیں بیچ رہے ہیں. اب جب یہ مائنڈ سیٹ تھا تو اس کے اوپر جو ہی, اور پھر آپ کے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو حکومت اپنی فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے کرونا کو, جب چاہیں گے دوبارہ بڑھا دیں گے, جب چاہیں گے کم کر دیں گے. اور ہم سے جب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب واقعی یہ فگرز ٹھیک ہیں, تو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ میرا خیال تمام جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی سوال ہوتا ہے, اور ہم سے بھی ہوتا ہے کہ کرونا ہے یا نہیں ہے. تو یہ اس بیک گراؤنڈ میں آپ سوچیں تو مجھے لوگوں کا بیہیویئر سمجھ آتا ہے, لیکن اس بیہیویئر کو روکنے کی ہمیں اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. جیسے اب سکولز یا کالجز یا ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات یقینی طور پر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے, یا پھر کرونا ایڈوائزری گروپ کیا پلان دے رہی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے رویوں کو اب بدلنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ UMT اور کون سے علاقے ہیں جہاں پر مسلسل پازیٹیو آ رہا ہے اور وہ خطرناک ترین آپ کے خیال میں جوہر ٹاؤن اور جو ہے ٹاؤن شپ کے 2 ڈسپوزل پمپ تھے جو ہمیشہ ہی ہمارے پازیٹیو آئے. تو میں نے جیسے بتایا کہ ہم نے ان میں سے ایک پمپ جو ہے سلیکٹ کیا ہے ابھی, اور وہاں سے پھر ہم نے بیک ٹریکنگ کی ہے ساری. ہم اسٹریٹ تک پہنچے, اسٹریٹ سے پھر گھروں تک پہنچے. تو ابھی ہماری لوگوں سے وہاں کے ایریا سے اسپیشلی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ایون وی کین فائنڈ اے سنگل پیشنٹ جو ہے وہاں سے بتا سکتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس گھر کا جو پازیٹیو ہے. اس کے لیے ہم آج کل, میں نے رات بھی سیکٹری صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں وہاں سے سیمپل لینے میں ہیلپ کی جائے. اگر وہ ہمیں ہیلپ کریں گے تو جو 16 گھر تو ہم نے آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کر لیے ہوئے, تو ان میں سے کون سا بندہ پازیٹیو ہے وی ویری ایزیلی کین پوائنٹ آؤٹ دیٹ. اور اب یہ اتنی لیٹسٹ اسٹڈی ہے کہ گورنمنٹ کی جو اگر فردر پلاننگ ہے کہ مائکرو لاک ڈاؤن کی, تو مائکرو لاک ڈاؤن میں یہ بہت ہیلپ فل ہوگی ہمیں. ٹھیک, ابھی ہمارے پاس اسمارٹ لاک ڈاؤن اور اسمارٹ سے اب مائکرو لاک ڈاؤن کی آپشن بھی موجود ہے, اس لیے میں آپ کو مسلسل کہہ رہی ہوں کہ بچ جائیں, ماسک پہن لیں, ورنہ دوبارہ سے وہ تمام مصیبتیں ہمیں اٹھانا پڑیں گی جن سے ہم بڑی مشکل سے نکلے ہیں. ڈاکٹر صاحب
लोगों के रवैये बदलने के हवाले से प्लान? जी देखिए, रवैये दो तरीके से बदले जाते हैं। एक तो लोग खुद बहुत मोटिवेटेड हो जाएं, जैसे आप देखें कि बरतानिया में, अमेरिका में लोग हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। अगर वालिद बगैर हेलमेट के साइकिल पर निकले तो बच्चा रोक देता, इसलिए कि उनकी तालीम शुरू से की गई, उनको स्कूलों में ले जाके स्ट्रीट क्रॉस कराते हैं, उनको साइकिल चलवाते हैं, हेलमेट पहनाते हैं। एक तो ये तरीका है, ये तो है लॉन्ग टर्म तरीका। दूसरा तरीका ये है कि लोगों को सजाएं दी जाती हैं। उसकी मिसाल आज हमने मलेशिया में देखी कि मलेशिया में जब उस तरह की बड़ी सेकंड वेव तो नहीं आई, लेकिन केसेस बढ़ने शुरू हुए तो उन्होंने ट्रेस किया, जैसे आपने बताया। तो एक आदमी था जो इंडिया से वापस गया और उसने 45 लोगों को इन्फेक्ट किया और उसने अपना क्वारंटाइन फॉलो नहीं था किया, तो उसको उन्होंने जुर्माना भी कर दिया और 5 माह के लिए जेल में भी डाल दिया। तो दूसरा तरीका रवैयों को बदलने का है सजा। तो मेरा ख्याल है कि अब हम वो जो कन्विंस करने की, समझाने की स्टेज से आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारी इकॉनमी बड़ी मुश्किल से अब चलनी शुरू हुई है, हमारे स्टेक्स बहुत ज़्यादा है, हमारे पास अस्पताल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, उतनी तालीम नहीं है। तो हमें उस कमी को पूरा करना पड़ेगा, ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए सजाएं देखें। हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल यही ऑप्शन है डॉक्टर साहब, बिल्कुल, क्योंकि दूसरा वाला तो बहुत ही लॉन्ग टर्म है और हमारे कोई एजुकेशन सिस्टम का अभी वो हाल नहीं है कि लोगों को इस तरह से सिखा लिया जाए। डॉक्टर साहब, ये जो सैम्पलिंग आप कर रहे हैं और सीवरेज के जरिए जो पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं या फिर इलाकों का निशानदेही हो रही है, इसमें क्या वायरल लोड का भी पता चलता है कि वायरस कितना मजबूत है, कितना इफेक्ट कर रहा है या फिर कितना कमजोर हो चुका है? जी एग्जैक्टली हम वही टेस्ट करते हैं जो डायग्नोसिस के डिवाइस, डिजीज को डायग्नोसिस के वही किट यूज करते हैं सारी। इसमें हमें पता चलता है कि इसमें इतनी सीटी वैल्यू का वायरस है, मतलब सीटी वैल्यू कि अब हमने इवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज कितनी वायरस की वो कैलकुलेट कर, बिकॉज हमने हमारा आगे प्रोग्राम है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे हम लोग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब ये होगा कि अगर मुझे नंबर ऑफ कॉपीज मैं कैलकुलेट किया करूँगा और उसका मैं उसको कैलकुलेट करूँगा विद द जो स्टूल है, पर डे एक बंदा कितना स्टूल करता है और उसके अंदर कितना वायरस जो आता है शेड होता है, तो नंबर ऑफ स्टूल्स प्लस जो वाटर है उस एरिया का उसको कैलकुलेट करेंगे और जो नंबर ऑफ कॉपीज जब हमारे पास आ जाएंगी तो हमें जो पीछे कितने पेशेंट हैं इवन वो भी हम आइडेंटिफाई हो जाए करेंगे हमारे। ठीक, डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ये दूसरी लहर जो हम मुसलसल खदशे की बात कर रहे हैं कि आ सकती है, पहले से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक कहा जा सकता है? देखिए, पहली बात यह है कि ये बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल वायरस है। इसके अंदर अब नई म्यूटेशंस भी आ रही हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कुछ ऐसी म्यूटेशन मलेशिया में ही आइडेंटिफाई हुई है जो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, 10 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस, और वो प्रॉब्ली इंडिया से गई है। तो अब हमें इंडिया का बिहेवियर नज़र आ रहा है कि वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, तो प्रॉबली इस वजह से आ रहा है कि वहाँ पर वो इन्फेक्शियस ज़्यादा वायरस की स्ट्रेन आ गई। तो पहली बात तो ये है कि हमारा नॉलेज अपडेट हमें करना पड़ेगा। जो वाहिद असूल है जो हमें अपनाना पड़ेगा वो है कि हमें साइंस की बुनियाद पे अब काम करना पड़ेगा। अगर अब भी हम साइंस को नहीं अपनाएंगे तो कोई मुमकिन सूरत नहीं है कि हम किसी भी मुसीबत से बखूबी उसको हल कर सकें। दूसरी बात ये है, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हमें इमेजिनेशन ज़रूर करनी चाहिए, ख़तरे का तयन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन तैयार रहना चाहिए कि हमें अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी मिलेंगे। तो आप सेकेंड वेव की बात करती हैं, मैं थर्ड वेव की बात करता हूँ, और उसके बाद मैं एक ऐसी सूरत हाल की बात करता हूँ जहाँ शायद हमें वेव तो ना नज़र आए मगर एक सर्टन नंबर ऑफ पेशेंट्स अफेक्ट भी होते रहें और बीमार भी होते रहें और डेथ्स भी होती रहें। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान करना है कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है। पहली बात, लोगों को हमें ये याद दिलाना है कि अब उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करना है, चाहे वो 2 साल रहे, चाहे वो 3 साल रहे। वैक्सीन आ भी गई, सब लोग बड़े खुश हैं कि वैक्सीन आ जाएगी। तो आप सोचें दुनिया की 7 अरब की आबादी को वो वैक्सीन कितनी देर में पहुंचानी भी तो है ना, 5-7 साल से कम का अरसा तो नहीं दरकार होगा, फिर कितना खर्चा होगा। तो हम अब वही पॉलिसी आजकल अब बनाना चाह रहे हैं कि वैक्सीन अगर आ जाती है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, किन लोगों को पहले लगाना है, किन को प्रोटेक्ट करना है और कौन लोग हैं जो शायद इंतज़ार कर सकें। तो ये तो लंबी कहानी है, ये छोटा काम नहीं है। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ये अब ये सैंपल भी ले रहे हैं, आपने आइडेंटिफाई भी कर दिए इन इलाकों में ज़्यादा केसेस हो सकते हैं, तो महकमे सेहत की जानिब से वहाँ पर स्मार्ट सैम्पलिंग होगी या फिर स्पेसिफिक कुछ घरों से सैंपल लिए जाएंगे, लोगों के टेस्ट किए जाएंगे ताकि उनको क्वारंटीन कर दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए? ये जो अगला स्टेप माइक्रो लॉकडाउन का आ रहा है वो यही हुआ करेगा कि अब इंस्टेड के बहुत सारे लोगों को आप तकलीफ में डालें, बेहतर है कि आप एक ख़ास घर जो 2-3 घर अब आइडेंटिफाई होते हैं उनके लोगों को आप करें। इसमें एक और क्वेश्चन जो आप पहले कर रही थी मुझे कि ये वायरस हमने देखा, क्वेश्चन ये है कि जैसे डॉक्टर साहब के मैं डिस्कस कर रहा था कि इस वायरस का जो ओरोफिकल रूट नहीं है ट्रांसमिशन का, तो क्या ये वायरस जो है वहाँ से सीवरेज से हमें डिजीज़ काज कर सकता है कि नहीं?
تو ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں آج کل. یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وائرس زندہ ہے یا مردہ وائرس یا ان ایکٹیو وائرس ہے. تو اس کام کے لیے ہم نے اس وائرس کو سیل لائن پہ ڈالا ہوا ہے. باقی وائرس کیونکہ یہ نیا وائرس ہے, باقی وائرسز کا ہوتا ہے کہ اگر 6 پساج تک جو ہے وائرس جو ہے وہ سیل لائن پہ گرو نہیں کرتا تو ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں یہ وائرس ان ایکٹیویٹڈ ہے. تو ہم نے ابھی اس کو 6 پساج تک نہیں پہنچے, جیسے پہنچیں گے تو ہم بتا دیں کہ یہ وائرس زندہ ہے. لیکن ایک چیز جو اس وائرس کی بری بات وہ ہے وہ کہ اس کا جو جینوم ہے, اس کا جینوم جو ہے پازیٹیو سینس کا جینوم ہے, اور پازیٹیو سینس کا جینوم جو ہمیشہ انفیکشیس ہوتا ہے, وہ ڈیزیز کاز کر سکتا ہے. تو وہ جینوم تو پریزنٹ ہے پانی کے اندر. اگر وہ پانی کہیں مکس ہے, واٹر سیوریج کا پانی کہیں مکس ہے, تو دیر از اے چانس کہ وہ دوبارہ جائے بندے میں اور ڈیزیز کاز کرنے کا چانس ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا عجیب بیہیو بھی بڑا عجیب کر رہا ہے, عجیب و غریب سائلنٹ سمٹمز دے رہا ہے, کسی کو کچھ کر دیتا ہے, کسی کو کچھ کر دیتا ہے. اس کے تو ابھی تک سمٹمز سمجھ نہیں آئے کہ پراپر کیا ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے, بیکاز اٹس اے نیو وائرس. اس کے بارے میں بہت سی چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں ہمیں کہ کیا اس کی فزیکو کیمیکل پراپرٹیز کیا ہیں, سائن سمٹم کیسے آئیں گے, کس ایریا کو جا کے زیادہ انفیکٹ کرتا ہے. تو یہ ابھی بہت ساری باتیں اس وائرس کے بارے میں کلیئر ہونی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, کرونا ایڈوائزری گروپ کیا اب پلان کر رہا ہے یا پھر محکمہ صحت کو پلان کیا دے رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں کیا کرنا؟ جی ہم نے 3-4 پلان دیے ہیں. پہلے تو ہم نے کہا ہے جی کہ اپنے اسپتال اور اپنے سکولز ہم تب تک ان کو پوری طرح کھلنے کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ ہماری ایڈوائس ہے, جب تک ہر اسپتال ہمیں اپنا پلان نہ دے کہ مریض آئے گا, اس کے پاس ماسک نہیں ہے تو وہ کہاں سے لے گا, کیسے دیں گے اس کو, ماسک ڈسٹروائے کیسے کریں گے, بٹھانے کا ارینجمنٹ کیا ہوگا, ہاتھ دھونے کا ارینجمنٹ کیا ہوگا. تو ہم نے تو لکھ کے دے دیا کہ ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہے جب تک ہر اسپتال ہمیں اپنا پلان نہیں دیتا. دوسری بات یہی اسکولوں کی, کہ اس میں تو خیر ہم نے شروع کر دیا کہ اسکول کے سارے ٹیچرز کی اسکریننگ ہو, کوئی ٹیچر کیری نہ کر رہا ہو, اس کے بعد ایک سیریل پروگرام ہو, بچوں کی ٹریننگ ہو, اور پہلے پورا اسکول نہ کھولا جائے, پہلے 2 کلاسیں سینئر کھولی جائیں, پھر ایک کلاس ایڈ کی جائے, اور اس طریقے سے تاکہ وہ اسکول کی کیپیسٹی کے مطابق چلے. تیسرا پلان ہم نے یہ دیا ہے کہ اس کو ایک پرماننٹ تھریٹ کے طور پہ سلیبس میں انٹر کیا جائے, اپنے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے, لوگوں کی ٹریننگ کے لیے, ہیلتھ فیسلٹیز کی ٹریننگ کے لیے اس کو ایک پرماننٹ تھریٹ کے طور پہ ڈکلیئر کیا جائے. اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کو پرماننٹ تھریٹ مان کے حفاظتی اقدامات کر لیتے ہیں تو ہم اور بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو اسمارٹ سیمپلنگ ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے, ابھی ٹارگٹ کیا ہے, کہاں کہاں ہونی چاہیے؟ نہیں, اسمارٹ سیمپلنگ تو یہی ہوتی ہے نا, آپ پہلے سے تو ڈٹرمن نہیں کرتے. اگر کہیں سے کیس آیا تو پھر آپ اسے, جیسے اب آج حیات آباد میں انہوں نے منی لاک ڈاؤن کر دیا 3-4 ایریاز میں, تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ جب اسپتال میں آتا ہے تو ہم پتہ کرتے ہیں, ایک تو اس کے آئی ڈی کارڈ پر ایڈریس ہوتا ہے, پھر ہم پتہ کرتے ہیں کہ وہ ایکچولی رہ کہاں رہا ہے, اس کے مطابق پھر اسمارٹ سیمپلنگ اور لاک ڈاؤن کا ابتدا ہوتی ہے. یہ پہلے سے فیصلہ نہیں ہوتا, اور ہم ایک سرٹن نمبر آف کیسز کرتے ہیں. اگر ایک کیس آیا تو اس پہ وہ ایریا لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, سیمپلنگ ہوگی لیکن لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. اگر فرض کریں کہ آبادی میں 500 لوگ ہیں اور وہاں سے 15 کیس آ گئے ہیں تو پھر اس کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ کرونا وائرس جو ہے یہ ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے, ہمیشہ اس طرح کے وائرسز بہت خطرناک ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں, لیکن لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے. ابھی یہ مزید بھی ہمارے ہاں جو وائرس پایا جا رہا ہے, ابھی تو یہ کئی ٹائمز اپنی میوٹیٹ ہو چکا ہے نا, شکل چینج کر چکا, ابھی بھی چانسز ہیں کہ یہ مزید چینج ہو سکتا ہے, زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے یا مزید ویک ہو سکتا ہے. جی جی جی, اس میں بیکاز دس از آر این اے وائرس. آر این اے وائرس کا پرابلم یہ ہوتا ہے اس میں پروف ریڈنگ میکانزم نہیں ہوتا. نارمل وائرس جو ڈی این اے وائرس ہوتے ہیں پروف ریڈنگ میکانزم ہوتا ہے, آر این اے وائرس میں پروف ریڈنگ میکانزم نہیں ہوتا. لیکن لکیلی یہ وائرس کمپیریٹیولی آر این اے کے ود ان فیملی, آر این اے فیملی جو ہیں ان میں اسٹیبل وائرس ہے. اس لیے ابھی تک 2 بلینس آف ٹائم یا ٹریلینس آف ٹائم یہ وائرس جو ہے وہ ریپلیکیٹ ہوا ہے, کیونکہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کے اندر جو ہے یہ وائرس جو ہے اس نے ریپلیکیشن کی ہوئی ہے. تو اگر اس میں بہت زیادہ چینجز آنی ہوتی, جیسے فلو کا وائرس, انفلوئنزا وائرس, تو اس میں بہت زیادہ چینجز آ جانی تھی. لکیلی یہ وائرس تھوڑا سا کمپیریٹیولی اسٹیبل وائرس ہے, اس میں اتنی چینجز نہیں آ تو رہی ہیں چینجز, لیکن اتنی چینجز. لیکن جیسے اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو 1918 والی جو پینڈیمک آئی تھی, جو فلو کی پینڈیمک تھی, تو اس میں پہلی ویو میں لوگ اتنے نہیں مرے تھے, دوسری ویو زیادہ خطرناک تھی, اس میں زیادہ ڈیتھ ہوئی تھی, اور کوئی 5 کروڑ بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی ایٹ دیٹ ٹائم, 50 ملین. اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے اب بھی ماہرین پریشان ہے کہ خدا نہ خواستہ خدشہ موجود ہے. بالکل. اس میں دیکھیں نا, کوئی وائرس کی سائٹ ہے ہوتی ہے کہ کس جگہ چینج آئی ہے, اگر اس جگہ جہاں ریکوائرڈ ہے کوئی اس نے ایک امائنو ایسڈ بھی چینج کر لیا
تو وائرس بہت ڈینجرس ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ تباہی مچا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب منی لاک ڈاؤن, مائکرو لاک ڈاؤن آپشن ہے ہمارے پاس؟ ابھی بس اسمارٹ سیمپلنگ ہوگی تو پھر علاقے بند ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے. اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا آج حیات آباد میں 3 علاقے بند کر دیے گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک, اس کو لاک ڈاؤن کا لفظ ذرا مجھے پسند نہیں ہے, تو میں نے تو اس کو یہ بھی اپوز کیا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں خوف پیدا ہو جائے. تو ہمیں وہ سائیکولوجیکلی بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. جب آپ لاک ڈاؤن کا لفظ بولتے ہیں تو شاید ہم اس کو اب تبدیل کریں گے, ویل فائنڈ اے بیٹر ورڈ فار دس. اور لیکن وہ آپشن تو رہے گی اگلے 2-4 سال, ابھی کہیں نہیں جانا, کہیں نہیں جانا. اچھا کیمپین ہمیں بتائیے کہ ابھی کیمپین کی کر تو رہے ہیں, ہم بھی مسلسل پروگرام کر رہے ہیں, محکمہ صحت بھی بتا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی مؤثر کیمپین کہ اب عوام کو ہر وقت بتایا جائے کہ بھائی کرونا ہے, ماسک؟ ہاں بالکل بتانا پڑے گا. اور یہ جب اسکول کالجز کھلیں گے, جب آپ کی ورک پلیس کھلے گی, دیکھیں میں جانتا ہوں, یعقوب صاحب جانتے ہیں کہ 1918 کے پینڈیمک میں کیا ہوا. بالکل عام آدمی کو خطرے کا ادراک تب ہوتا ہے جب خطرہ اس کے سامنے آتا ہے. تو جس گھر میں کرونا نہیں ہوا وہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی اہم چیز ہے. اب لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم انتظار کریں کہ ہر گھر میں کرونا ہو اور خدا نہ خواستہ ہر کسی کو نقصان پہنچے. تو اس کو تیار کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو, اور میڈیا کا تو رول ہی ہے کہ آپ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے جو آپ نہیں سوچ سکتے اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. اور میں تو یہ بار بار کہتا ہوں کہ اس دفعہ ہم نے یہ کیمپین بڑی زبردست چلائی ہے, اور لیکن اس میں ہمیں رکنا نہیں ہے, ہمیں لوگ, ہاں یہ چلتا رہے گا تو افیکٹو ہوگا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب درجہ حرارت کا کوئی فرق نہیں ہوگا, وائرس بالکل جو ہے وہ چینج ہے, زیادہ درجہ حرارت بڑھنے سے اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مے بی ٹیمپریچر کی وجہ سے کچھ ایسا ہو, تو ایسا کچھ نہیں ہوا. جیسے میں نے کہا کہ ابھی اس کی فزیکو کیمیکل پراپرٹیز ہمیں اسٹڈی کرنی ہیں, وہ ہو رہی ہیں. جیسے پھر پتہ چل جائے گا, ٹائم آئے گا جب ہم ایگزیکٹ بتا دیا کریں گے کہ اتنے ٹیمپریچر پر یہ اتنی دیر کے لیے اگر اس کو ہیٹ کریں تو کل ہو جائے گا. وہ ابھی سٹیج آئی نہیں ہے کہ ہمارا نالج اتنا ہوا نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر اس پہ کوئی درجہ حرارت زیادہ ہونے کا, زیادہ ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کا فرق نہیں پڑ رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر درجہ حرارت گرے گا تو بھی اس پہ فرق نہیں پڑے گا, یا پھر پڑ بھی سکتا ہے؟ نہیں, پھر تو زیادہ چانسز ہیں اس کے سپریڈ ہونے کے, کہ وائرس کو جو سروائیول ٹائم ہے وہ اس کو زیادہ مل جائے گا, اس کو سروائیول جو انوائرمنٹ اچھا زیادہ مل جائے گا, اس میں زیادہ چانسز ہیں. اس طرح کے وائرسز کے یہ بیہیو ہوتے ہیں کیا, یہ موسم ٹھنڈا ہو تو پھر ان کو ذرا زیادہ موقع؟ ایگزیکٹلی, اسپیشلی جو ریسپریٹری جو سائنس ہوتے ہیں نا, اس میں جو وائرسز زیادہ وہی سپریڈ کرتے ہیں جن میں جو ٹھنڈے موسم میں آتے ہیں. ہیومن بیہیویئر فرق ہو جاتا ہے. سردیوں میں آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کمروں میں بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, تو وہ پھر کمیونیکیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ماسک میں نے بھی رکھا ہوا ابھی تک, میں ہر وقت پہنتا ہوں, یہ صرف آپ کے پروگرام کے لیے اتارا ہے. ماسک پہنے, تمام احتیاطی تدابیر کریں. ایک چیز ہم نے سیکھ لی ہے کہ ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں, تو ان کو چھوڑنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے اس کو آپ جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اپنا بیہیویئر بہتر کریں, اور آپ کی ذمہ داری نہ صرف خود تک ہے, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو آتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے, کیونکہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو آپ خود کے لیے تو خطرہ پیدا کریں گے, لیکن آپ کے آس پاس جو آپ کے چاہنے والے ہیں, جو آپ سے پیار کرنے والے ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے گھر میں بسنے والے کتنے ہی لوگ ہیں, آپ ان تمام کی زندگیوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں. اس لیے ایک ماسک پہن لیجئے, لوگوں سے تھوڑا فاصلہ رکھیے, یقینی طور پر آپ کرونا وائرس سے بچ جائیں گے. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بات ہے جی مانسون کے موسم کے حوالے سے. گرمی ہے, حبس کا موسم ہے, سانس لینا تو محال ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین اور آج کل مرد حضرات کا بھی ایک بہت بڑا پرابلم کہ سکن ایشوز بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. موسم اتنا خراب ہے, اتنا گریسی موسم ہے کہ چکناہٹ سکن پہ آ جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو پمپلز کے ایشو ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو مختلف طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں. ان تمام معاملات پہ بات کرنے, اور خاص طور پر ہم نے ڈاکٹر صاحب کو تو بلایا ہے اپنے پروگرام میں, لیکن ان سے میں نے آج کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی پوچھنے ہیں کہ آپ اپنی کچن کی پروڈکٹس کو یا پھر کھانے پینے کی کچھ ایسی چیزوں کو کیسے استعمال کر کے گھر میں ہی اپنی سکن کا اچھے سے خیال رکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر امراض جلد ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا حال ہے آپ کے؟ بہت مہربانی. ڈاکٹر صاحب آج کل تو آپ بہت بزی ہوں گے, بہت پیشنٹس آ رہے ہوں گے. ہاں, یہ جو سیزن ہے نا سدرا, یہ والا اپنا مانسون کا, حبس کا, اس میں خواتین کا تانتا زیادہ لگتا ہے کلینکس پہ اور ہاسپٹل میں.
بنسبت مردوں کے, کیونکہ آپ لوگ جو خواتین ہیں, آپ لوگوں نے جو ورکنگ لیڈیز ہیں, انہوں نے کاسمیٹکس بھی یوز کرنی ہے, ان کی جاب کی نیچر ایسی ہے, پھر انہوں نے باہر بھی نکلنا ہے. آج کل تو بچوں کو اسکول سے یہ کووڈ-19 کی وجہ سے چھٹیاں ہیں, نہیں تو مائیں خود بچوں کو لینے جا رہی ہوتی ہیں, ایک ایک گھنٹہ ویٹ کرتی ہیں پارکنگ لاٹ میں. تو اس وجہ سے یہ جو پسینہ گرمی حبس ہے, یہ سب سے زیادہ پرابلم آج کل کر رہا ہے, اور اسپیشلی ان خواتین یا مرد میں جو کاسمیٹکس بہت یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مسائل کیا کیا آ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس موسم میں سب سے پہلے فنگس ہو جاتی ہے, دھات جسے کہتے ہیں, پیچز بن جائیں گے ادھر بغلوں میں, باڈی پہ. ایکنی, کیل مہاسے, کیونکہ پورز بند ہو جاتے ہیں سویٹنگ کی وجہ سے, وہ ہو جاتا ہے. ایگزیما جسے ہم چمبل کہتے ہیں, چمبل بڑا کامن ہے. آپ یہاں خارش کر رہی ہیں تو ادھر وہ زخم بن گئے ہیں, پاؤں پہ زخم بن گئے ہیں پسینے کے ساتھ. پھر پت کے دانے نکل آتے ہیں جس کو پرکلی ہیٹ کہا جاتا ہے. یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مرد حضرات باہر زیادہ رہتے ہیں, کام پہ آنا جانا, پسینہ بہت ہوتا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, ارٹیکیریا جسے چھپاکی کہتے ہیں, رپڑ نکل آتے ہیں پوری باڈی کے اوپر. تو یہ کامن پرابلمز ہیں. اور پھر دانے, پھوڑے, پھنسیاں بہت نکلتی ہیں. شوگر کے جو مریض ہیں ان کو اس سیزن میں جن کی شوگر انسٹیبل ہے, کنٹرول نہیں ہے, بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے ہیں. تو میں شوگر کے مریضوں کو اسپیشلی یہ کہوں گا کہ وہ گرمی سے بچیں, کوشش کریں اگر ایئر کنڈیشنڈ ہے گھر میں اس میں رہیں, اور ان اپنی شوگر لیول کو نارمل رکھیں. نہیں تو بڑے بڑے پھوڑے, کوئی گردن پہ, کوئی جسم پہ پھوڑے پھنسی, اور وہ پھر ہر وقت ان میں سے خون بہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت ہی کنسیپٹ جو ہم عام سنتے ہیں کہ ہم جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں, ہم چکنائی والی زیادہ چیزیں کھاتے ہیں, یا پھر ہم گھر کا صاف ستھرا کھانا نہیں کھاتے, باہر سے زیادہ کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری سکن خراب ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے پمپلز نکل رہے ہیں, یا پھر ہمارے مختلف طرح کے ایشوز ہو رہے ہیں. کتنی حقیقت ہے, ایسا ہی ہوتا ہے؟ 90% آپ نے جو بات کی ہے 90%, 90 سے بھی بیت. تو جتنے میرے مریض آتے ہیں اور اسپیشلی جو ینگ بچے بچی ہیں, تو میں انہیں کہتا ہوں جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ اور یہ سافٹ ڈرنکس ہفتے میں بیٹا ایک دفعہ لو. ہمارے والد صاحب تو اس سیزن میں ہمیں آم کھانے نہیں دیتے تھے جب تک کچی لسی نہیں ہم پیتے تھے. اب کیونکہ میں سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں, تو ہمارے گاؤں میں ہم جاتے تھے تو ابا جی نے ہمیں کہنا اللہ بخشے, آم وہ بچہ کھائے گا جو کچی لسی ساتھ پیے گا. اب ہمارے بچوں کو کچی لسی دو تو ناک بند کر لیتے ہیں, ہائی اس میں تو اسمیل آتی ہے, ماما ہمیں تو سافٹ ڈرنک لو, ہم تو وہ لیں گے. سو اب ٹرینڈز بدل گئے ہیں. اچھا, آپ اگر ان دنوں میں, آج کل تو کووڈ-19 کی وجہ سے ابھی یہ بند تھے, ریسٹورینٹس کھل گئے ہیں, تو اگر آپ منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے کو بھی کسی فاسٹ فوڈ چین میں چلی جائیں تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. بالکل ڈاکٹر صاحب ایسا ہے. اور بچے وہاں ماں باپ کو, دادے دادی کو لے کے وہ گھسے ہوتے ہیں, اور بیچارے کوئی برگر دادا دادی کھا رہے ہیں, دادے کے دانت نہیں آتے, دادی بیچاری اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ انہیں وہ کھانے پڑتے. سو میرا مشورہ یہ ہوگا, آپ کا بڑا اچھا یہ ویلڈ کویسچن تھا, کہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اور یہ جو اب مصیبت کیا, ٹیک اوے آنا شروع ہو گیا ہے, گھر میں ہوم ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے. صبح آپ اٹھیں تو وہ ڈبے نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو ٹیبل. تو میں اپنی وائف کو کہتا ہوں یہ کس نے منگایا, کہ وہ آتے, وہ بیٹی کو رات بھوک لگی تھی تو 12 بجے اس نے وہ آرڈر کر دیا. اب پرابلم ہے وہ گھروں تک ہمارے پہنچ گیا فاسٹ فوڈ. تو کھائیں ضرور, میں منع نہیں کرتا, لیکن یہ منیمم کھائیں. گھر کا کھانا اور پانی کا استعمال اس سیزن میں, فروٹس اور جوسز اور فریش فروٹس, یہ زیادہ سے زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بتائیے کہ جو لوگ ایسے ہیں جو کہ باہر بھی جا رہے ہیں, خواتین کی اسپیشلی بات کریں, وہ میک اپ کا استعمال بھی بہت کر رہی ہیں, فاؤنڈیشنز بھی لگا رہی ہیں, کون سی ایسی غلطیاں کرتی ہیں جو اسکن پرابلمز پہلے تو نہیں ہوتے لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں سدرا, بات یہ ہے میک اپ کرنا آپ کا رائٹ ہے. آپ نے یہ تو نبی پاک نے بھی کہا تھا کہ اپنے آپ کو اچھا لگنے کے لیے اب نہائیں دھوئیں, میک اپ کریں. وہ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ موسم کے حساب سے کام کریں. اب ہم لاہور میں ہیں, اب ماشاءاللہ یہاں گرمی بھی ہے, سردی بھی ہے, اسپرنگ بھی ہے, آٹم بھی ہے. اب جب گرمی کا موسم آئے تو وہ میک اپ کریں کہ جس میک اپ کو آپ نے جو ہی آپ کی نیچر آف جاب ختم ہوئی, میک اپ آپ کا اتر گیا, فوراً ریموو کر. جس طرح میں ابھی آف ابھی کر رہے تھے, میں آپ کو کیمرے سے پہلے میں یہی کہتا, میں نے کہا جی آپ اب یہاں بیٹھی ہیں, آپ کا پروگرام جتنی دیر چلا, جو آپ کی جو ہی آپ کا پروگرام ختم ہو, آپ نے سیدھا اپنا واش روم میں جا کے تو میک اپ اتار دینا. گھر کا ویٹ نہیں کرنا کہ میں گھر جا کے اتاروں گی, کیونکہ وہ جو کیمیکلز ہیں اس کے کاسمیٹکس کے, اور میں آپ کو بتا رہا تھا اس وقت, یہ جو لائٹس ہوتی ہیں یہ لائٹس ریئیکٹ کرتی ہیں, اور اگر آپ باہر جائیں گی تو دھوپ, الٹرا وائلٹ لائٹ, وہ جو سن کی ریز ہیں, وہ جب ہمارے کیمیکل کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہیں گوری سکن پہ. اگر آپ یورپ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, تو جو وہاں کی فیئرڈ سکن پیپل ہیں ان میں سب سے زیادہ کینسر ہوتا ہے سکن کا.
کیا ریزن ہے؟ ان کا ریزن ہے کہ وہ ان کے میلانوسائٹس نہیں ہوتے جو ہمارے اسکن کو براؤن کرتے ہیں, وہ باہر نکلتی ہیں اور وہاں سن ریز جب دھوپ نکلتی ہے تو بہت ہوتی ہے, اسی لیے وہ ٹین کرتے ہیں, بیچز پہ لیٹ جاتے ہیں تاکہ اسکن ہماری کالی ہو جائے, ڈارک. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسکن بہت اچھی دی ہوئی ہے, براؤن اسکن, ہمیں اسکن کینسر منیمم ہے. لیکن اگر آپ میک اپ کر کے اور اگر آپ کی اسکن بہت فیئر ہے اور باہر دھوپ میں جا رہی ہیں ریپیٹڈلی تو پھر اسکن کینسر کے چانس. ڈاکٹر صاحب یہ کلینزنگ کتنی ضروری ہے اسکن کی جو ہم مختلف پروڈکٹ سے کرتے رہتے ہیں؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اسکن پہ رگڑا لگانے والا سسٹم ہے, بہت ساری خواتین گھر میں اپٹن رکھے ہوئے ہیں یا انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے اسکربز رکھے ہوئے ہیں, ہر روز استعمال ہو رہے ہیں, ہفتے میں 3 بار استعمال ہو رہے ہیں اور خوب اسکن پہ رگڑا لگ رہا ہے, وہ اچھا ہے, بینیفیشل ہے یا پھر خطرناک؟ دیکھیں دیسی ٹوٹکے یہ پالشنگ, اسکربنگ, اس کے بعد کیا کہتے ہیں فیس کے اوپر, اب آج کل تو وہ لیزر شروع ہو گئی ہیں, ریجوینیشن کا لیزر ہے, ہائیڈرا فیشیل ہے, ہائیفو ہے, ہم سب کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, باقی سارے ڈاکٹرز رات کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, ہم سب کی اسکن ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ کی اگر والدہ کی اسکن ہے اس کا ٹائپ ڈیفرنٹ ہے, آپ کے والد کی اسکن کا ڈیفرنٹ ہے, آپ کو, اور اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ایک ہی پروڈکٹ نہیں یوز کرنی کلینزنگ کی سب نے. لیٹ سے آپ مجھے آ کے کہتی ہیں ڈاکٹر عاطف میری آئلی اسکن ہے, اب میں ایز اے ڈاکٹر آئلی اسکن کے لیے ڈفرینٹ آپ کو پروڈکٹس دوں گا. آپ کی بہن آپ کے ساتھ بیٹھتی وہ مجھے کہتی ہے ڈاکٹر عاطف میری تو ڈرائی اسکن ہے, اب میں آپ والی پروڈکٹس اس کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی اسکن ڈرائی ہے, میں نے اس کی اکارڈنگلی دینی ہے. پھر آپ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میرا ایک بھائی ہے وہ بڑا فیئر ہے, ایک بھائی میرا تھوڑا ڈارک ہے. اب فیئر والے جو بچہ ہے اس کی اسکن کی ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں, جو ذرا ڈارک ہے اس کی. اچھا ہمارا کیا مسئلہ ہے یہاں, ہمارے وہ لوگ جو ہیں جو ڈاکٹر ہیں زیادہ تر وہ ایک کریم بنا کے تم بھی لگا لو, اپنی والدہ کو بھی دے دو, بھائی کو بھی دے دو, بہن کو بھی دے دو, یہ غلط ہے. اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. یقینی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے, فیملی میں تو ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سہیلیاں مشورے دیتی ہیں نا کہ میں نے یہ چیز استعمال کی ہے آپ کر لو, ہمسائی نے یہ چیز استعمال کر لی تھی آپ بھی کر لو, یہ والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اپنی اسکن کو کیسے پہچانے, کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری اسکن ٹائپ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نارملی پیشنٹ کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اسکن آئلی ہے, اس کی ڈرائی ہے یا اس کی میڈیم ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جاتی ہیں وہ آپ کو دیکھتے بتا دیتا ہے ایگزامن کر کے کہ یہ آپ کی اسکن ہے. آپ نے کویسچن پوچھا تھا بڑا اچھا, یہ جو دیسی ٹوٹکے گھر پہ کوئی اپٹن لگا رہا ہے چہرے پہ, کوئی ہلدی لگاتا ہے, کوئی نیم کا پانی سے کر رہا ہے, کوئی لیمن لگاتا ہے, کوئی انڈے انڈا بھی لگاتے ہیں سر پہ. دیکھیے دیسی ٹوٹکے جو ہیں یہ ہربل میڈیسن جنہیں ہم کہتے ہیں, ہربل یہ وہ ہربل ہی ہے نا ساری, یہ میڈیسن پوری دنیا میں اویلیبل ہیں. چائنا اور انڈیا جو ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہربل میڈیسن پہ ان کا آج کل ڈپینڈنسی ہے, اور اس کو کہتے ہیں آلٹرنیٹیو میڈیسن بھی کہتے ہیں. کہ نہیں آپ نے ایلوپیتھک, ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے ایلوپیتھک دوائی نہیں کھانی, میرے تو گیس ہو جاتی ہے پیٹ میں, مجھے یہ ہوتا ہے, تو وہ یہ ہربل. اسی طرح اسکن کے لیے بھی یہ ٹوٹکے جو میں نے بتائے ہیں استعمال کیے جاتے ہیں. اب اپٹن ہے اس سے لوگ کہتے ہیں کہ گلو آتی ہے چہرے پہ, لیمن خواتین یوز کرتی ہیں وہ ایز اسٹرنجنٹ ہے, وہ بھی بالکل. میں یہ کہتا ہوں آپ سب کچھ کر کے دیکھیں, لیکن اگر آپ کی اسکن کو سوٹ کرتا ہو, ہر شخص کی, اگر میں ایک کوئی دیسی ٹوٹکا کر رہا ہوں اور آپ کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے مجھے سوٹ کرے, آپ کو نہ کرے وہ چیز, آپ کو کرے, کیونکہ آپ کی میری اسکن ڈفرینٹ ہے. تو ہم لوگوں نے جو دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کو بالکل منیمم یوز کرنا ہے, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انگریڈینٹس کیا ہیں اس کے اندر, کیمیکل کیا ہیں اس چیز کے اندر, پھر ہم یوز کرتے ہیں. جس طرح آپ ایک اینٹی بائیوٹک کھاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کون سے گروپ کی اینٹی بائیوٹک ہے, ایک اینٹی الرجک کون سے گروپ. اسی طرح ہم دیسی ٹوٹکے کرتے ہیں, ان سے فرق بھی پڑتا ہے. ہماری والدہ, ان کی والدہ, نانیاں, دادیاں, بزرگ جو تھے اس زمانے میں تو سائنس ہی نہ ہوتی تھی, آج سے 50-60 سال اتنی ریسرچ نہیں ہوئی تھی, وہ سارے کرتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانے کا ہمارے ہاں جو ہے نا کانسیپٹ ابھی تک اس طرح سے رائج نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ کو اسکن ایشو ہے تو آپ فوراً سے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس چلے جاؤ کہ بھائی یہ بھی ایک بیماری بن سکتی ہے, اس کا بھی علاج ضروری ہے. ایسا ریزن کیا ہے اس کی؟ ریزن میں بتاتا ہوں. ایک تو جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے وہ اب بہت نکل گیا آگے. اب ماشاءاللہ آپ دیکھو نا ٹی وی چینلز ہی کتنے ہیں, بچیاں ادھر سے بہت سیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک میڈیا میں ایک چیز پڑھ لی, دیکھ لی کہ یہ صابن جو ہے یہ چہرے پہ گلو لے آتا ہے, یہ لوشن چہرے پہ گلو لے, اور وہ کوئی ٹاپ ایکٹریس بالی ووڈ کی یا لالی ووڈ کی, اس کے ہاتھ میں ایک شیمپو نظر آ رہا ہے اور وہ ایڈ آ رہی ہے, تو بچیاں وہ خریدنے چلی جاتی ہیں. اور اس ایکٹریس نے جو وہ ہوتی ہے کبھی یوز نہیں کیا ہوتا, وہ تو کمرشل پریپریشن, وہ تو اس کا کمرشل ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب لیکن
جہاں اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, ہاسپٹل میں جب ہم آؤٹ ڈور کرتے ہیں تو مریضوں کا نمبر بہت بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ اب اویئرنیس بہت آ گئی ہے, ہماری خواتین میں ایجوکیشن بہت آ گئی ہے, اور وہ گاؤں والی عورتیں بھی, میں حیران ہوں, وہ ٹیلی ویژن زیادہ دیکھتی ہیں. جو گاؤں ہے نا, ولیجز, اس میں میں نے دیکھا ہے خواتین ٹی وی دیکھتی ہیں اور وہ پھر اگلے دن ہمارے پاس آ جاتی ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ بتائیں کہ میری جلد کے اوپر یہ نشان ہے, میری جلد ڈرائی ہو رہی ہے, اس پہ خارش ہو رہی ہے. تو اب ایک ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سمپل صابن کا استعمال منہ دھونے کے لیے یا پھر فیس واش؟ نہیں, جب فیس پہ لگانا ہے تو فیس واش ہونا چاہیے, اور وہ ہم سکن ٹائپ دیکھ کے فیس واش بتاتے ہیں. صابن جو ہے, جس طرح میں آپ کو بھی پہلے بتا رہا تھا جب ہم آن لائن نہیں تھے, کہ صابن بھی ہمیں بڑی احتیاط سے برتنا ہے, اور وہ یہ نہیں کرنا کہ ایک صابن ساری فیملی یوز کر رہی ہے. وہ ہمارے پاس وہ آئے پیشنٹ, ہم اس کی سکن ٹائپ دیکھیں گے, پھر آپ کو بتائیں گے کہ جو سکن کا پی ایچ ہے اور صابن کا پی ایچ ہے وہ کیا ہے, اور وہ والا صابن یوز کریں. مارکیٹ میں جتنے صابن ہیں یہ زیادہ تر سکن کو ہارم کرتے ہیں, یہ خراب کرتے ہیں رادر دین سکن کو بہتر کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, گھر میں سب لوگ ایک ہی ٹاول کا استعمال کرتے ہیں, زیادہ تر ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں جو اسی طرح کرتے ہیں, کیا اس سے بھی سکن ایشوز ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات میں صاف بتاؤں, یہ آپ کے ویورز کو بھی میں بتا دوں, یہ جو شیئرنگ ہے نا, یہ ٹاول شیئر, جوتے, باتھ روم کے سلیپر شیئر کر لیے, کنگھی اور برش شیئر کر لیا, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس سے پیار نہیں بڑھتا, بیماریاں بڑھتی ہیں. اگر آپ ٹاول شیئر کر رہی ہیں, لیٹ سے آپ کے بھائی, آپ کے والد, یا ہماری کسی کو ایک کو فنگس ہے باڈی پہ, اب وہ ٹاول اس نے اپنی فنگس سے صاف کر لیا, آپ نے وہ شیئر کر لیا, آپ کی والدہ نے کر لیا, ان کو ہو جائے گی. جوتے اگر آپ باتھ روم کے سلیپر یوز کرتی ہیں, آپ کو پاؤں میں فنگس ہے, آپ کو پاؤں میں واٹس ہیں, موقے ہیں, وہ ایک سے دوسرے کو ہو جائیں گے. کنگھے اگر بچہ یوز کرتے ہیں, برش, بچے کو سر میں جوئیں پڑی ہوئی ہیں, سر میں فنگس ہے, جو دوسرا کرے گا, سو اس سے پیار نہیں بڑھتا, اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب جو خواتین کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں, یا پھر یہ مانسون کے گرمی کے موسم میں یہ بہت زیادہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے, اس کی کیا ریزن ہے, اس کا حل کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. آج کل کا جو موسم ہے یہ والا مانسون کا, جولائی, اگست, سپٹمبر, اس میں ہیئر لاس سب سے زیادہ ہوتا ہے. نارملی دیکھا جائے تو ہمارے بالوں کا 150 to 200 ہیئرز پر ڈے لاس ہوتا ہے, 150 سے 200, لیکن اس سیزن میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں اس سیزن میں کیا کہتا ہوں, تو اپنی خواتین کو اپنی ڈائٹ میں فروٹ, جوسز, پھل, دودھ, دہی, دالیں, سبزیاں, یہ چیزیں زیادہ لیں. صبح اٹھ کے دہی کھائیں. اب تو یوگرٹ کے سارے فلیور مارکیٹ میں ملتے ہیں, اسٹرابری, ونیلا, مینگو, جو پسند ہے, چاکلیٹ, وہ فلیور کا لیں. ملک شیک ضرور پئیں ان دنوں میں. جو بال گرنے سے روکنا ہے نا, وہ سب سے بہتر آپ کی ڈائٹ ہے. جو اگر آپ کی ڈائٹ امپراپر ہے, اگر آپ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے دودھ نہیں پینا, مجھے تو نہیں دودھ اچھا لگتا, دودھ مت پئیں, ملک شیک پی لیں. وہ نہیں کرنا, کوئی کسٹرڈ کھا لیں, کوئی ڈیزرٹ لے لیں, کوئی پوڈنگ کر لیں. دودھ والی چیزیں بڑی ضروری ہیں. مائیں کیا کرتی ہیں, بچوں کو دودھ دے رہی ہوتی ہیں, ہائے تم بیٹا دودھ, خود ماں نے دودھ کبھی نہیں پینا. ماں میں طاقت آئے گی تو پھر بچے میں آگے طاقت آئے گی. تو اس وجہ سے جو آپ کی ڈائٹ ہے اس سیزن میں وہ بالوں کو بہت افیکٹ کرتی ہے. تو اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں, اور جو میں نے بتایا ہے زیادہ کریں, اس کے ساتھ بال آپ کے فریش اور بڑے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, اور ہماری خواتین کی اور مرد حضرات جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی اتنی رہنمائی کرنے کے لیے کہ جو کچھ آپ نے کھانا ہے اس سے آپ کے بال بھی اچھے ہوں گے اور آپ کی سکن بھی بہت زیادہ گلوئنگ اور اس پہ اثر ہوتا دکھائی دے گا. مجھے آپ اجازت دیں گے, انشاءاللہ کل صبح ہماری اور آپ کی پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.